यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक़्त हम सैमुएल की दूसरी किताब और बाब 19 पे गौर कर रहे थे। आज हम बाब 20 से गौर करना शुरू करेंगे। कलाम के वो हिस्से पे आएंगे जहाँ सिबा दाऊद के खिलाफ अपना सिर उठाते हैं। हम पढ़ेंगे आयत 1 और 2। लिखा हुआ है, और वहाँ एक शरीर बिन्यामीनी था और उसका नाम सिबा बिन बिक्री था। उसने नरसिंगा फूका और कहा कि दाऊद में हमारा कोई हिस्सा नहीं और ना हमारी मिरास यसी के बेटे के साथ है। ए इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। सो सब इस्राएली दाऊद की पैरवी छोड़कर सिबा बिन बिक्री के पीछे हो लिए। लेकिन यहूदा के लोग यरदन से यरूशलेम तक अपने बादशाह के साथ ही साथ रहे। ये एक हैरत की बात है कि इस्राएलियाँ कितने बेइत्तेहाद लोग थे और उन लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते थे। अबीसलाम बगावत करे और इस्राएलियाँ उनके तरफ हो गए। अब सिबा अपनी गर्दन उठाए और इस्राएलियाँ सिबा की तरफ हो गए। आयत 2 का पहला हिस्सा अगर हम देखेंगे तो यहाँ कलाम बताता है कि सो सब इस्राएली दाऊद की पैरवी छोड़कर सिबा बिन बिक्री के पीछे हो लिए। तो यहाँ आप देख सकते कि इस्राएलियाँ दाऊद से कितना जल्दी पलट गए। आयत 3 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और दाऊद यरूशलेम में अपने महल में आया और बादशाह ने अपनी उन 10 हरमों को जिनको वो अपने घर की निगहबानी के लिए छोड़ गया था लेकर उनको नज़रबंद कर दिया और उनकी परवरिश करता रहा, पर उनके पास ना गया। सो उन्होंने अपने मरने के दिन तक नज़रबंद रहकर रंडापे की हालत में ज़िंदगी काटी। आप लोगों को याद होगा कि ये वो औरतें हैं जिनके साथ अबीसलोम सोहबत करे थे। आयत 4 पढ़ेंगे। और बादशाह ने अमसा को हुक्म किया कि 3 दिन के अंदर बनी यहूदा को मेरे पास जमा कर और तू भी यहाँ हाजिर हो। अमसा के बारे में आपको याद होगा कि उन्होंने अबीसलोम के फौज के सरदार थे। 2 सैमुएल 17:25 और 1 तारीख 2:17 के मुताबिक अमसा जो हैं अबीजेल के बेटे हैं और अबीजेल दाऊद की बहन थी, यानी कि अमसा और अबीसलोम रिश्ते के भाई थे। दाऊद योआब के जगह में अमसा को फौज का सरदार बना दिए। आयत 5 में लिखा हुआ है, बल्कि हम आयत 5 से 7 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, सो अमसा बनी यहूदा को फराहम करने गया, पर वो मुआयना वक्त से जो उसने उसके लिए मुकर्रर किया था ज़्यादा ठहरा। तब दाऊद ने अबीशै से कहा कि सिबा बिन बिक्री तो हमको अबीसलोम से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। सो तू अपने मालिक के खादिमों को लेकर उसका पीछा कर, ताना हो कि वो फसलदार शहरों को लेकर हमारी नज़र से बच निकले। सो योआब के आदमी और करेती और फैलती और सब बहादुर उसके पीछे हो लिए और यरूशलेम से निकले ताकि सिबा बिन बिक्री का पीछा करें। तो प्यारे भाई और बहन, दूसरे अल्फाजों में हम ऐसा बोल सकते हैं कि अमसा अपनी जगह से नहीं हट रहे थे। तो योआब फौज को लेके सिबा के खिलाफ जाते हैं जो दाऊद के खिलाफ गर्दन उठाए थे। इसके अलावा योआब जो हैं अमसा का भूतिज बुरी तरह से कत्ल कर देते हैं, क्योंकि योआब का ये ख्याल था कि अमसा अबीसलोम का साथ दे के एक वक्त पे दाऊद के खिलाफ हो गए थे। ये 20वां बाब योआब का सिबा का पीछा करने से ख़त्म होता है। और अब हम उठाएंगे बाब 21 और पढ़ेंगे उसकी आयत 1 से 7 तक। ज़रा गौर से सुनो। यहाँ लिखा हुआ है, और दाऊद के अयाम में पाय दर पाय 3 साल काल पड़ा और दाऊद ने खुदावंद से दरियाफ्त किया।
خداوند نے فرمایا کہ یہ سول اور اس کے خون ریز گھرانے کے سبب سے ہے، کیونکہ اس نے جیبانیوں کو قتل کیا۔ تب بادشاہ نے جیبانیوں کو بلا کر ان سے بات کی۔ یہ جیبانی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بچے ہوئے اموریوں میں سے تھے، اور بنی اسرائیل نے ان سے قسم کھائی تھی، اور سول نے بنی اسرائیل اور بنی یہودا کی خاطر اپنی گرم جوشی میں ان کو قتل کر ڈالنا چاہا تھا۔ سو داؤد نے جیبانیوں سے کہا، میں تمہارے لیے کیا کروں اور میں کس چیز سے کفارہ دوں تاکہ تم خداوند کی میراث کو دعا دو؟ جیبانیوں نے اس سے کہا کہ ہمارے اور سول یا اس کے گھرانے کے درمیان چاندی یا سونے کا کوئی معاملہ نہیں، اور نہ ہم کو یہ اختیار ہے کہ ہم اسرائیل کے کسی مرد کو جان سے مارے۔ اس نے کہا، جو کچھ تم کہو میں وہی تمہارے لیے کروں گا۔ انہوں نے بادشاہ کو جواب دیا کہ جس شخص نے ہمارا ناش کیا اور ہمارے خلاف ایسی تدبیر نکالی کہ ہم نابود کیے جائیں اور اسرائیل کی کسی مملکت میں باقی نہ رہیں، اسی کے بیٹوں میں سے 7 آدمی ہمارے حوالے کر دیے جائیں، اور ہم ان کو خداوند کے لیے خداوند کے چنے ہوئے سول کے جبیا میں لٹکا دیں گے۔ بادشاہ نے کہا، میں دے دوں گا۔ لیکن بادشاہ نے میفیبوست بن یونتن بن سول کو خداوند کی قسم کے سبب سے جو ان کے یعنی داؤد اور سول کے بیٹے یونتن کے درمیان ہوئی تھی بچا رکھا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ کلام کا ایک زبردست حصہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو یشوع کے زمانے میں جانا ہے، جہاں جیبانیاں یشوع کو دھوکہ دیے اور یشوع ان لوگوں کے ساتھ ایک عہد باندھے۔ اسرائیلیوں کو خدا بول چکا تھا کہ ان لوگاں کسی کے ساتھ عہد نہیں باندھنا۔ جب ایک عہد باندھا جاتا تھا تو وہ عہد ہمیشہ کے لیے رکھا بھی جاتا تھا۔ عہد باندھنا یعنی کہ بات پکی ہو گئی۔ آج کے زمانے میں کئی عہد باندھے جا رہے ہیں، مگر کیا کوئی جو ہے عہد رکھنے میں دلچسپی رکھ رہا ہے کیا؟ آج کے زمانے میں عہد باندھنا ایک کھیل مذاق کے ویسا ہے۔ میں تو بولوں گا کہ اگر کوئی عہد باندھ رہا ہے تو اس پہ ہنسنا چاہیے، کیونکہ وہ عہد عمل میں آنے والا نہیں۔ مگر میرے دوست، جب ایک قوم خدا کے حکموں کے ساتھ چلتی ہے تو اس کا وعدہ ایک اچھے بانڈ کی طرح ہوتا ہے، یعنی کہ پکا ہوتا ہے۔ یشوع جو ہیں جیبانیوں کے ساتھ عہد باندھے، مگر سول وہ عہد کو توڑ دیے، اور داؤد سول کے یہ حرکت میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے اور انہوں کامیاب ہوئے۔ مگر پیسے کے بلے کے اس طرف ایک دلچسپی کی بات ہے۔ خدا یہ نہیں بھولا کہ سول جو اسرائیل کے بادشاہ تھے، جیبانیوں کے ساتھ جو عہد باندھا گیا تھا اسے توڑے ہیں، کیونکہ اسرائیلیاں اس کے لوگ ہیں اور یہ بات سے ان لوگاں چھوٹ نہیں سکتے۔ 3 سال کا قحط اسرائیلیوں پہ ایک عدالت کے طور پہ آیا۔ پیارے بھائی اور بہن، اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھنا چاہوں گا جو کہ میں سمجھتا ہوں صحیح ہے۔ آپ اور میں ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں یہ نہیں بولا جا سکتا کہ خاص قوم مسیحت کی قوم ہے یا ایک ایسی قوم جو خدا کے حکموں پہ چلتی ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہر ایک قوم کے ساتھ نپٹتا ہے، انہیں ہر ایک قوم کی عدالت کرتا ہے۔ خدا ہر ایک قوم کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ کیسی بھی قسم کی قوم کیوں نہ رہو، خدا کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ خدا مصر پہ اپنی عدالت نازل کرا، خدا بابل پہ اپنی عدالت نازل کرا، خدا آسور پہ اپنی عدالت نازل کرا، خدا روما پہ اپنی عدالت نازل کرا، اور خدا ہندوستان پہ بھی اپنی عدالت نازل کر سکتا ہے اور کریں گا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے عدالت سے کوئی قوم نہیں بچ سکتی۔
خدا قوموں کی عدالت کرتا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں فلسطینیوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 15 سے 17 تک۔ لکھا ہوا ہے، اور فلسطی پھر اسرائیلیوں سے لڑے، اور داؤد اپنے خادموں کے ساتھ نکلا اور فلسطینیوں سے لڑا، اور داؤد بہت تھک گیا، اور اشبی بنوب نے جو دیوزادوں میں سے تھا اور جس کا نیزہ وزن میں پیتل کی 300 مسخال تھا، اور وہ ایک نئی تلوار باندھے تھا، چاہا کہ داؤد کو قتل کرے، پر زرویہ کے بیٹے ابیشائے نے اس کی کمک کی اور اس فلسطی کو ایسی ضرب لگائی کہ اسے مار دیا۔ تب داؤد کے لوگوں نے قسم کھا کر اس سے کہا کہ تو پھر کبھی ہمارے ساتھ جنگ پر نہیں جائے گا، تا نہ ہو کہ تو اسرائیل کا چراغ بجھا دے۔ داؤد ایک بہت بڑے اور زبردست آدمی ہیں، اور ان کے لوگوں کو معلوم ہے کہ کوئی نہیں ہے جو ان کی جگہ لے سکتا ہے۔ اب داؤد بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب انہوں جنگ میں نکلتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ جتنی طاقت ان کے پاس پہلے تھی اتنی طاقت ان کے پاس اب نہیں ہے۔ اسرائیل کے جو لیڈر ہیں داؤد کو بتاتے ہیں کہ انہوں بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور انہوں جنگ میں نہیں آ سکتے۔ ان لوگ ان سے بولتے ہیں کہ ان کا گھر میں رہنا زیادہ ضروری ہے بنسبت جنگ کے میدان میں آنے کا۔ تو ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اور خدا اسرائیلیوں کو جیت دلا۔ آیت 22 پڑھیں گے۔ یہ چاروں اس دیو سے جت میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ داؤد کے ہاتھ سے اور اس کے خادموں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ یہ آیت میں جو دیو کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ جولیت تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب داؤد جولیت کا مقابلہ کرنے گئے تو انہوں اپنے ساتھ 5 چکنے پتھرے اپنے ساتھ رکھ لیے۔ پیارے بھائی بہن، تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ داؤد اس لیے جولیت سے لڑنے کے لیے اپنے ساتھ 5 چکنے پتھرے رکھے کیونکہ اگر ایک نشانہ چکتا ہے تو دوسرا نشانہ چکتا ہے تو تیسرا، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ 5 میں سے ایک پتھر تو جولیت کو لگ جائے گا۔ مگر ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جولیت کے 4 بیٹے تھے اور فلسطینیوں کے فوج کا ایک حصہ تھے۔ داؤد جانتے تھے کہ اگر انہوں جولیت کو گرا دیں گے تو جولیت کے جو 4 بیٹے ہیں ان پہ حملہ کریں گے، اور انہوں اس وقت یہ باقی کے پتھروں کا ان لوگوں پہ استعمال کریں گے۔ حالانکہ جولیت کے بیٹے ان سے اس وقت لڑنے کے لیے نہیں آئے، مگر جولیت کے بیٹے داؤد سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اور ابیشائے داؤد کے مدد کے لیے نہیں آتے تھے۔ تو جولیت کے بیٹوں میں کا ایک بیٹا اشبی بنوب ان سے بدلہ لیتا تھا۔ بہرحال جب داؤد جوان تھے اور جولیت سے لڑے تو ان کے پاس 4 اور پتھرے تھے، اور جولیت کے بیٹوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں فلاخون چلانے میں ماہر تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں کئی گھنٹوں فلاخون کا استعمال کرتے تھے تاکہ ماہر ہو گئے ویسا۔ تو یہاں ہم باب 21 کو ختم کریں گے اور اب ہم باب 22 اٹھائیں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ جب خداوند نے داؤد کو اس کے سب دشمنوں اور سال کے ہاتھ سے رہائی دی تو اس نے خداوند کے حضور اس مضمون کا گیت سنایا۔ یہ گانا جو ہے داؤد لکھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ گانا انہوں اس وقت لکھے جب ان کی زندگی تقریباً ختم ہونے پہ تھی۔ جیسا انہوں اپنی پچھلی زندگی پہ غور کرے تو انہوں دیکھ سکے کہ کیسا خدا کا ہاتھ ان پہ تھا اور کیسا ان کو یہ بڑھاپے تک پہنچایا۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں زبور باب 23 بھی انہوں تقریباً اسی وقت لکھے، کیونکہ زندگی کے اس وقت انہوں بول سکے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اور پولس اس طرح سے بتاتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے
تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ میرے دوست، خدا آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے تو آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اب انہیں آپ کو چھوڑ دے گا؟ داؤد کے لیے خدا کے محبت بھرا خیال جو ان کے پچھلے زندگی کے ساتھ تھا، داؤد کو اپنے آنے والے زندگی میں بھروسہ دلاتا ہے۔ آیت 2 اور 3 میں لکھا ہوا ہے، وہ کہنے لگا، خداوند میری چٹان اور میرا خلا اور میرا چھڑانے والا ہے۔ خداوند میری چٹان ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھوں گا۔ وہی میری سپر اور میری نجات کا سنگ ہے، میرا اونچا برج اور میری پناہ ہے۔ میرے نجات دینے والے تو ہی مجھے ظلم سے بچاتا ہے۔ تو یہاں داؤد بتاتے ہیں کہ خدا ان کی چٹان ہے۔ چٹان ایک ایسی جگہ ہے جس پہ آرام لیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح ہمارے نجات کے چٹان ہیں، انہوں بنیاد ہیں، ہم ان پہ آرام کر سکتے۔ اور ایک لفظ جو داؤد یہاں نکالتے ہیں وہ لفظ ہے خلا۔ انہوں بتاتے ہیں کہ خدا ان کا خلا ہے اور یہ زندگی کے حفاظت کے لیے ہے۔ انہوں خدا کے بارے میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ خدا چھڑانے والا خدا ہے، یعنی کہ خدا ہم کو آزمائشوں کے وقتوں میں ہم کو چھڑائے گا۔ اب ہم آیت 4 سے 51 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا، کیونکہ موت کی موجوں نے مجھے گھیرا، بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرایا، پاتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا، میں اپنے خدا کے حضور چلایا، اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد اس کے کان میں پہنچی۔ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی اور آسمان کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئیں، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا اور اس کے منہ سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی، کوئلے اس سے دہک اٹھے۔ اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا، اور اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی۔ وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا اور ہوا کے بازوؤں پر دکھائی دیا، اور اس نے اپنے چوگرد تاریکی کو اور پانی کے اجتماع اور آسمان کے دلدار بادلوں کو شامیانے بنائے۔ اس جھلک سے جو اس کے آگے آگے تھیں، آگ کے کوئلے سلگ گئے۔ خداوند آسمان سے گرجا اور حق تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی۔ اس نے تیر چلا کر ان کو پراگندہ کیا اور بجلی سے ان کو شکست دی۔ تب خداوند کی ڈانٹ سے اس کے نتنوں کے دم کے جھونکے سے سمندر کی تہ دکھائی دینے لگی، اور جہاں کی بنیادیں نمودار ہوئیں۔ اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے میرے زوراور دشمن اور میرے عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست تھے۔ وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے، پر خداوند میرا سہارا تھا۔ وہ مجھے خوشادہ جگہ میں نکال بھی لایا۔ اس نے مجھے چھوڑا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش ہوا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلا دیا، کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا، کیونکہ اس کے سارے فیصلے میرے سامنے تھے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا۔ میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنی بدکاری سے باز رہا۔ اسی لیے خداوند نے مجھے
میری راستی کے موافق بلکہ میری اس پاکیزگی کے مطابق جو اس کی نظر کے سامنے تھی بدلا دیا۔ رحم دل کے ساتھ تو رحم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل، نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا اور کجراؤ کے ساتھ ٹیڑھا۔ مصیبت زدہ لوگوں کو تو بچائے گا، پر تیری آنکھیں مغروروں پر لگی ہیں تاکہ تو انہیں نیچا کرے، کیونکہ اے خداوند تو میرا چراغ ہے اور خداوند میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا، کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوا کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھان جاتا ہوں۔ لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا کلام طے ہوا ہے، وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے سوائے اور کون خدا ہے اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے۔ خدا میرا مضبوط قلعہ ہے، وہ اپنی راہ میں کامل شخص کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اس کے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بھی بخشی اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ تو نے میرے نیچے میرے قدم کشادہ کر دیے اور میرے پاؤں نہیں پھسلے۔ میں نے اپنے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو ہلاک کیا، اور جب تک وہ فنا نہ ہو گئے میں واپس نہیں آیا۔ میں نے ان کو فنا کر دیا اور ایسا چھید ڈالا ہے کہ وہ اٹھ نہیں سکتے، بلکہ وہ تو میرے پاؤں کے نیچے گرے پڑے ہیں، کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مقابلوں کو میرے سامنے زیر کیا۔ تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تاکہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں۔ انہوں نے انتظار کیا پر کوئی نہ تھا جو بچائے، بلکہ خداوند کا بھی انتظار کیا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا۔ تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر زمین کی گرد کی مانند کر دیا۔ میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح روند روند کر چاروں طرف پھیلا دیا۔ تو نے مجھے میری قوم کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا۔ تو نے مجھے قوموں کا سردار ہونے کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میری متی ہوگی۔ پردیسی میرے تابع ہو جائیں گے، وہ میرا نام سنتے ہی میری فرمان برداری کریں گے۔ پردیسی مرجا جائیں گے اور اپنے قلعوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو، اور خدا میری نجات کی چٹان ممتاز ہو۔ وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے تابع کر دیتا ہے اور مجھے میرے دشمنوں کے بیچ سے نکالتا ہے۔ ہاں، تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے، تو مجھے تنخواہ آدمی سے رہائی دیتا ہے۔ اس لیے اے خداوند میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدثرائی کروں گا۔ وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات عنایت کرتا ہے اور اپنے ممسو داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، داؤد ایک ایسے آدمی تھے جو ہر چیز اپنے زندگی میں چکھ چکے تھے، اور خدا کے بارے میں اگر ان کو کچھ بولنا ہوتا تو انہوں خدا کے شان میں بولتے تھے۔ تو خدا کے بارے میں ہم جو بھی بات کرتے ہیں اس کے شان میں بولنا چاہیے۔